मैं माँ से छुप कर जिस्म फरोशी का काम करती ताकि बीमार माँ का इलाज करवा सकूं। एक आदमी मुझे रोज ले जाता। एक दिन मुझे बोला, तुम मुझसे शादी कर लो और इस काम को छोड़ दो, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का खर्च उठाऊंगा। मैं खुश होकर मान गई। उस आदमी से शादी कर ली। अब मैं नमाज पढ़ती और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती। एक दिन माँ को मिलने गई तो उस आदमी ने चुपके से माँ के तकिए के नीचे एक लिफाफा रख दिया। मैंने सोचा उसने पैसे रखे होंगे, मगर जब मैंने लिफाफा खोलकर देखा तो मेरा चेहरा सुर्ख हो गया, क्योंकि दवाई खत्म हो गई है। मेरी आवाज में लर्जिश थी। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी और पुराने पंखे की घू घू खामोशी को तोड़ रही थी। माँ के चेहरे पर पसीना था। वो फालिज के बाइस बोलने से कासिर थी। बस आंखों से इशारा किया, जैसे कह रही हो मैं ठीक हूँ, मगर मैं जानती थी वो ठीक नहीं थी। उनके बिस्तर के पास खाली दवाई की बोतलें रखी थी और एक छोटे बर्तन में दलिए के बचे हुए 2 निवाले। बाहर रात फैल चुकी थी। आसमान पर बादल थे, जैसे वो भी रो रहे हों। बिजली बार बार जा रही थी और हर बार जब अंधेरा छाता मुझे लगता जैसे मेरा जमीर भी थोड़ा और बुझ गया हो। मैंने चूल्हा जलाने की कोशिश की। लकड़ी गीली थी। धुआं उठा तो आंखों में पानी भर आया। माँ ने कराह कर करवट ली। मैं उनके करीब गई, उनके बालों को सहलाया और कहा, अम्मी मैं कुछ कर लूंगी, बस आप फिक्र ना करें, कल तक दवाई आ जाएगी, कसम से। वो कुछ बोल ना सकी, मगर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने वो आंसू अपने हाथ से पोंछे, मगर दिल के अंदर कुछ चुभ गया। मैं बाहर निकली तो गली सुनसान थी। एक तरफ गधे गाड़ी वाले का खाली ठेका पड़ा था और दूसरी तरफ वही चाय की दुकान जहाँ मैं कभी बर्तन धोती थी, मगर पिछले हफ्ते मालिक ने कह दिया था अब नया बच्चा रख लिया है तो तुम मत आना। मैंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी माँ को शिफा दे दे, मैं बस थक गई हूँ। दिल मुतमईन हुआ, मगर हकीकत ने फौरन झटका दिया। दुआ से दवा नहीं आती, पैसे चाहिए। उसी रात मुझे वो ख्याल आया जिसने मेरी किस्मत का धारा बदल दिया। पड़ोस की खाला नुसरत जो कुछ दिन पहले कह रही थी, बेटी शहर में अड्डा है, वहाँ काम मिल जाता है, बस थोड़ा हौसला चाहिए। मैंने तब नफरत से मुंह मोड़ लिया था, मगर आज वही लफ्ज उम्मीद बन गए थे। मैं वापस घर आई। माँ सो चुकी थी। मैंने चादर ओढ़ी और आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरी आंखों में डर था, मगर चेहरा अब भी मासूम था। बड़ी आंखें, घने बाल, गंदुमी रंगत। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ। मोहल्ले में अक्सर लोग यही कहते, अल्लाह ने इस बच्ची पर करम किया है, लेकिन आज वही खूबसूरती मुझे जुर्म लग रही थी। मैंने खुद से कहा, शायद यही खूबसूरती किसी का दिल पिघला दे और माँ को दवा मिल जाए। मैंने पुराना दुपट्टा सर पर लिया, जूते पहने और आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर की हवा ठंडी थी, मगर दिल में आग लगी थी। मैं चलती गई, उस गली से गुजर कर जहाँ दिन में बच्चे खेलते थे और रात को साए रेंगते थे। हर मोड़ पर मेरा दिल धड़कता था, हर कदम जैसे जमीर पर बोझ। आखिर मैं उस जगह पहुंची जहाँ न्यून लाइट चमक रही थी। बोर्ड पर लिखा था नूर महल ब्यूटी पार्लर, मगर सब जानते थे कि अंदर क्या होता है। दरवाजे के बाहर 2 औरतें खड़ी थीं। एक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया हंसी हंसी। पहली बार आई हो, उसने पूछा। मैंने नजरें झुकाई। दूसरी बोली, चलो अंदर, यहाँ सवाल नहीं होते, बस सौदा होता है। अंदर कदम रखा तो एक अजीब सी बू नाक में घुस गई। सस्ता सा परफ्यूम, पुराना पसीना, सिगरेट का धुआं और मसनूई खुशबू सब मिलकर एक खौफनाक फिजा बना रहे थे। औरतें आईनों के सामने बैठकर मेकअप कर रही थीं, कुछ हंस रही थीं, कुछ खामोश थीं। उनकी आंखों में कहानियां थीं, थकी हुई, बोझल, मुर्दा कहानियां। एक दरमियानी उम्र की औरत आगे आई, कहने लगी, बेटी डर मत, यहाँ सब पहली रात डरते हैं, बस पहली बार दर्द होता है, फिर आदत हो जाती है। मैंने चुपचाप सर झुका लिया। दिल में एक चीख उठी, मगर मैंने उसे दबा दिया। कोने में एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गई। सामने आईना था। मैंने अपने चेहरे पर पहली बार मेकअप लगाया। हाथ कांप रहे थे। लिपस्टिक की रंगत मेरे होंठों पर अजीब लग रही थी। मैंने आईने में देखा, वो लड़की जो कभी नमाज के बाद माँ के हाथ से दुआ मांगती थी, अब वहाँ नहीं थी। उसकी जगह एक अजनबी थी जिसने अपनी मासूमियत का कफन पहन लिया था। मैंने आंखें बंद की और एक लम्हे को दिल में ख्याल आया, शायद अभी वापस जा सकती हूँ, शायद
ابھی سب رک سکتا ہے، مگر پھر ماں کی تصویر ذہن میں ابھری اور میں نے خود سے کہا بس صرف آج کے لیے۔ دروازے کے باہر ٹرک کی بریکوں کی آواز آئی، سارا ہجوم ساکت ہو گیا۔ دروازہ کھلا، ایک مرد اندر آیا، قد 6 فٹ کے قریب، چہرہ دھوپ میں جلا ہوا، ہاتھوں پر سختی کے نشان۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ لالچ نہیں تھی بلکہ کوئی بوجھ، کوئی دکھ۔ وہ سیدھا اڈے کے مالک کے پاس گیا، دونوں نے کچھ بات کی، پھر وہ میری طرف مڑا۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں، دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا میرے ساتھ چلو۔ آواز میں نہ سختی تھی نہ ہوس، صرف حکم جیسی سنجیدگی۔ میرے اندر طوفان اٹھا، بھاگنے کا دل چاہا، مگر ماں کا چہرہ سامنے آ گیا۔ میں نے قدم اٹھایا، اڈے کی عورتیں مسکرا رہی تھیں جیسے میرا ماتم منا رہی ہوں۔ ایک نے کہا جا بیٹی، اب تو واپس نہیں آئے گی۔ میں نے چادر مضبوطی سے لپیٹی، دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ باہر ہوا تیز تھی مگر دل کے اندر خاموشی۔ اڈے کے مالک نے پیچھے سے آواز دی یاد رکھنا، بھوک ہمیشہ واپس لے آتی ہے۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹرک کا انجن گرجا، وہ مرد آگے بڑھا، دروازہ کھولا اور میں خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ میری آنکھیں بند تھیں، اندر کہیں کوئی چیخ اٹھی مگر لبوں تک نہ پہنچی، اور یوں میری زندگی کی پہلی رات ختم ہوئی۔ ایک ایسا سودا جس میں نے صرف اپنا جسم نہیں، اپنی روح بھی گروی رکھ دی۔ باہر آسمان پر بجلی چمکی، شاید کہیں بارش ہونے والی تھی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دل میں صرف اتنا کہا یا رب، اگر یہ گناہ ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں صرف بیٹی بن کر نکلی تھی، گناہ گار بن کر لوٹ رہی ہوں۔ ٹرک کی گرجدار آواز اندھیرے کو چیرتی جا رہی تھی۔ باہر ہر طرف سناٹا تھا، جیسے پوری دنیا سو چکی ہو۔ میں سیٹ کے کنارے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے دوپٹہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے۔ انجن کی گڑگڑاہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ڈرائیور کے چہرے پر مسلسل سنجیدگی تھی، جیسے وہ بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کئی بار میرا دل چاہا کہ پوچھوں ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر خوف نے زبان روک دی۔ میں نے صرف کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ سڑک کے کنارے درختوں کے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی ہم پر جھک کر ہمیں دیکھ رہا ہو۔ کہیں دور بجلی چمکی، آسمان چند لمحوں کے لیے روشن ہوا، پھر سب کچھ دوبارہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دل میں خیال آیا یہ کیسی جگہ ہوگی، کیسا آدمی ہوگا، مگر پھر خود کو یاد دلایا یہ صرف ایک رات کی بات ہے، صبح ماں کی دوا خرید لوں گی، سب ختم ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد ٹرک شہر سے باہر نکل گیا۔ اب چاروں طرف کھیت تھے، دور دور تک کوئی بستی نہیں۔ ہوا میں نمی تھی اور زمین کی خوشبو تھی، مگر میرا دل بے چین تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹرک ایک سنسان راستے پر مڑا۔ سامنے ایک چھوٹا سا مکان دکھائی دیا، دروازے کے باہر ایک لالٹین جل رہی تھی۔ ٹرک رکنے کی آواز نے میرے دل کی دھڑکن بڑھا دی۔ ڈرائیور نیچے اترا، اس نے پیچھے مڑ کر کہا اتر جاؤ۔ میں نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ وہ بولا جیسے بتایا گیا تھا، تمہیں یہاں چھوڑنا ہے، اندر جاؤ، تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں چونک گئی، انتظار، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ دروازے پر جا کر دستک دی، اندر سے ایک مردانہ آواز آئی آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈرائیور نے میری طرف دیکھا، اب تمہارا کام یہاں ہے، یہ کہہ کر وہ واپس ٹرک میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میں اکیلی رہ گئی، ہوا تیز ہو گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر قدم رکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے حیرت ہوئی، یہ کوئی اڈا یا ہوس کی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک سادہ مگر بے حد صاف گھر تھا۔ دیواروں پر قرآن کی آیات لگی تھیں اور ایک کونے میں تسبیح رکھی تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک چارپائی تھی جس پر ایک جوان عورت لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ چاندنی جیسا سفید مگر زردی لیے ہوئے، لمبے بال تکیے کے نیچے بکھرے تھے۔ دروازے کے قریب کھڑا ایک شخص میری طرف بڑھا، وہ عمر میں شاید 30 کے لگ بھگ تھا، صاف لباس پہنے، داڑھی میں ہلکی سفیدی، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں سکون۔ تم وہی ہو نا جسے عارف لایا تھا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ جی، اس نے کہا تھا مجھے یہاں چھوڑنے کا حکم ملا ہے۔ وہ بولا ہاں، میں نے بلایا تھا، میری بیوی بیمار ہے، فالج نے 2 سال سے بستر سے باندھ رکھا ہے، اسے خدمت کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے۔ میں چونک گئی، خدمت؟ وہ بولا ہاں، کھانا، صفائی، دوا، بس یہی تمہیں عزت سے رکھا جائے گا اور تمہیں وہاں سے زیادہ دیا جائے گا جو وہاں تمہارے جیسی لڑکیوں کو ملتا ہے۔ میں خاموش کھڑی رہی، یہ سب میری توقع سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے سوچا
کیا یہ جال ہے یا واقعی نیکی؟ اس نے دھیرے سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میری بیوی بول نہیں سکتی مگر سب سمجھتی ہے، وہ جوان ہے، زندگی سے بھرپور تھی، مگر بیماری نے سب چھین لیا۔ میں نے ایک لمحہ عورت کے چہرے کو دیکھا، وہ واقعی خوبصورت تھی، جیسے کوئی سوئی ہوئی گڑیا۔ کیا میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں؟ ہاں بیٹھو، اسے پانی پلا دو۔ میں اس کے قریب گئی، وہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ میں نے پیالے میں پانی ڈالا اور اس کے لبوں کے قریب کیا، وہ مشکل سے گھونٹ بھر سکی، پھر آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو شکریہ۔ کمرے میں سکون پھیل گیا۔ باہر سے صحن میں لالٹین کی مدھم روشنی آ رہی تھی، وہ مرد جا چکا تھا، شاید تلاوت کے لیے دوسرے کمرے میں گیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ عورت کے ہاتھ دبانے شروع کیے، اس کی انگلیوں کی سختی نے مجھے بتا دیا کہ بیماری نے جسم کو کس طرح جکڑ رکھا ہے۔ میں نے چولہے پر ہانڈی رکھی، چاول اور دال ملی ہوئی تھی، خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے نوالے چھوٹے کیے، ایک ایک کر کے اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ وہ کچھ کھا کر تھک گئی، مگر اس کی آنکھوں میں اطمینان چھلک رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے۔ میں گھبرا گئی، درد ہو رہا ہے، وہ بول نہیں سکی، بس میری طرف دیکھتی رہی۔ میرے دل کی دیواروں پر جیسے سکون برس گیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا رب، اگر آج میں نے کچھ اچھا کیا ہے تو میری ماں کو شفا دے دینا۔ وہ عورت سو گئی۔ میں نے چادر سیدھی کی، لالٹین کی روشنی کم کی اور باہر نکلی۔ صحن میں وہ شخص بیٹھا تسبیح کر رہا تھا، مجھے دیکھ کر بولا، شکریہ، تمہارے ہاتھ میں نرمی ہے۔ میری بیوی مطمئن لگ رہی تھی۔ آج میں نے نظریں جھکائیں، میں کل بھی آ جاؤں؟ وہ بولا، ہاں، اگر آنا چاہو تو یہاں خوف نہیں، صرف خدمت ہے۔ میں نے سر ہلایا، دل کے اندر سکون کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ باہر آسمان صاف تھا، چاند چمک رہا تھا، ہوا میں مٹی کی خوشبو گھلی تھی۔ میں نے سوچا، میں آج گناہ کے لیے نکلی تھی، مگر شاید نیکی کی رات دکھا دی گئی، اور وہ رات میری زندگی کی پہلی ایسی رات تھی جس میں نہ خوف تھا نہ شرم، صرف سکون، صرف خاموشی، صرف روشنی۔ میں روز وہاں جانے لگی جیسے یہ میری نئی اور عجیب ملازمت تھی۔ روزانہ میں ماں کی دوا کا بندوبست کرتی اور پھر بس پکڑ کر اس چھوٹے سے مکان کی طرف چل پڑتی۔ ہر صبح جب میں اس گھر میں داخل ہوتی تو میرے دل میں ایک عجیب سی راحت ہوتی، جیسے میں گندی دنیا سے نکل کر کسی پرسکون پناہ گاہ میں آ گئی ہوں۔ وہ ہر روز مجھے پیسے دیتا، مگر اس کے لہجے میں نہ نرمی تھی نہ ہوس کا کوئی اشارہ۔ اس کا رویہ ہمیشہ غیر جذباتی اور ہمیشہ وارانہ رہتا۔ وہ مجھے پیسے دیتا جیسے کسی نرس کو مزدوری دی جا رہی ہو، اور پھر اپنی بیوی کی دیکھ بھال میں لگ جاتا۔ اس کا یہ سرد اور رسمی رویہ مجھے حیران بھی کرتا اور کہیں نہ کہیں اندر سے چبھتا بھی تھا۔ میں ایک خریدی ہوئی عورت تھی، مگر وہ مجھے ایک انسان کی طرح بلکہ ایک ملازم کی طرح دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ اپنی بیوی کے بال بناتا، اس کے کپڑے بدلتا، کبھی کبھی کتاب پڑھ کر سناتا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک بے لوث محبت اور فرض کی گہرائی تھی۔ اس کی آواز بیوی کے پاس جا کر خود بخود نرم ہو جاتی، جیسے کسی مقدس چیز سے بات کر رہا ہو۔ کبھی اس کے چہرے کو چھوتا نہیں، صرف احتیاط اور احترام سے کام کرتا، بس محبت سے دیکھتا، ایک ایسی محبت جو وقت اور حالات کے ہاتھوں بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ماضی کی حسین یادیں اور حال کا بوجھ صاف دکھائی دیتا تھا۔ میرے دل میں حسد نے جنم لیا، ایک گہری کالی حسد۔ یہ حسد اس عورت کی محبت سے تھی، نہ کہ اس کی ہوس سے۔ میں نے خود کو کبھی محبت کے قابل نہیں سمجھا تھا، اور اب جب میں نے اسے اتنے قریب سے دیکھا تو میرے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا۔ میں سوچتی، کیا میری خدمت میں کوئی کمی ہے؟ میں تو اس کی بیوی کی دیکھ بھال دن رات کر رہی تھی، اس کی جسم کی صفائی کر رہی تھی، مگر وہ مجھے ایک لمحے کی بھی محبت یا کم از کم ایک حقیقی مسکراہٹ کیوں نہیں دیتا تھا؟ وہ عورت کیوں اس کے دل میں جگہ رکھتی ہے جبکہ میں اس کے لیے ہر کام کر رہی ہوں؟ میری خوبصورتی، میرا سارا وجود اس کی بیوی کے سامنے بے معنی تھا۔ فالج زدہ بستر پر پڑی اس عورت کے پاس وہ سب کچھ تھا جو میں بیچ کر بھی نہیں خرید سکتی تھی۔ اپنے شوہر کی وفاداری اور بے پناہ محبت۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر وہ عورت بستر پر نہ ہوتی تو شاید میں اس مرد کی زندگی میں کوئی جگہ بنا سکتی۔ رات کو جب میں گھر لوٹتی تو میرے قدم بوجھل ہوتے۔ میں نے اس دن بھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا
اور اب میک اپ کے پیچھے بھی میری آنکھوں میں شکست اور حسرت کے سائے صاف دکھائی دیتے۔ میں نے آئینے میں اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں صرف ایک جسم ہوں جس کی کوئی روحانی قدر نہیں؟ میں خوبصورت ہوں، زندہ ہوں، کام کر سکتی ہوں، پھر بھی ایک بے جان جسم نے مجھے شکست دے دی۔ یہی حسرت زہر بننے لگی، ایک ایسا زہر جو میرے خیالات کو آلودہ کر رہا تھا۔ میرے اندر کی نیک لڑکی جو ماں کی بھوک مٹانے آئی تھی اب ایک جنونی عورت میں بدل رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو ایک رکاوٹ سمجھنا شروع کر دیا، ایک ایسی دیوار جو مجھے اس مرد کی محبت تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ میرے ذہن میں سازشیں بننے لگیں، چھوٹے چھوٹے سیاہ منصوبے جن کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اس عورت کو اس بستر سے ہٹا دینا۔ حسد کی آگ نے میرے اندر کی انسانیت کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں اب بھوک سے نہیں لڑ رہی تھی، میں محبت کی بھوک سے لڑ رہی تھی۔ میں ایک عورت کی زندگی کا سودا کرنے پر تیار تھی تاکہ کسی دوسرے کی محبت حاصل کر سکوں۔ ایک شام اس کی بیوی نے مجھ سے بات کی، وہ مشکل سے بول پاتی تھی، آواز رکی ہوئی اور تھکی ہوئی تھی، مگر اس کے لہجے میں گہری مٹھاس اور شفقت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے کہا، بیٹی اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارے ہاتھوں میں سکون ہے۔ جب تم میرا جسم دباتی ہو تو مجھے ایک عجیب سی راحت ملتی ہے، تمہاری خدمت میں برکت ہے۔ اس کے الفاظ سچے تھے، دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے۔ میں نے بھینج کر بس مسکرا دیا، مگر دل میں ایک عجیب سا درد ابھرا۔ یہ درد ندامت کا تھا، اس حسد کا تھا جو میں نے اس کے لیے پالا تھا۔ یہ درد اس کی معصومیت اور میری سازش کے تصادم سے پیدا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جو میرے اندر کی گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، میرے شوہر کا خیال رکھنا، وہ تنہا ہے۔ یہ بات اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈال کر کہی، جیسے وہ میرے اور اپنے شوہر کے بیچ کی غیر مرائی کشش کو محسوس کر چکی ہو۔ جب میں چلی جاؤں گی تو وہ اکیلے رہ جائیں گے، تم ایک اچھی لڑکی ہو، اسے سہارا دینا۔ اس کے یہ الفاظ مجھ پر ایک بجلی بن کر گرے۔ وہ عورت مجھے خود اپنے شوہر کے لیے تجویز کر رہی تھی۔ اس کی محبت اس قدر بے لوث تھی کہ وہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے میری قسمت کو قبول کرنے کو تیار تھی۔ میں خاموش رہی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی ڈر، کوئی حسد، کوئی سوال نہیں تھا، صرف ایک خالص محبت اور سکون تھا۔ اس لمحے میرا زہر پگھلنے لگا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے کالے خیال کو دفن کر دوں گی، مگر وہ رات مجھے نیند نہیں آئی۔ پوری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، میرے ذہن میں اس عورت کے الفاظ گونجتے رہے، میرے شوہر کا خیال رکھنا۔ یہ الفاظ ایک ذمہ داری کی بجائے ایک موقع بن کر سامنے آئے۔ حسد کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی، کیا مجھے اس عورت کے مرنے کا انتظار کرنا چاہیے یا کیا مجھے اپنے راستے کی رکاوٹ کو خود ہٹا دینا چاہیے؟ شیطان نے میرے کان میں سرگوشی کی، وہ تمہیں خود اجازت دے رہی ہے، تم اس کے شوہر کو خوش کر سکتی ہو، تم اس مرد کی محبت کی مستحق ہو۔ صبح کا وقت تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، مگر میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ صبح جب وہ دوا مانگ رہی تھی تو میں نے اسے ایک چھوٹی سی شیشی دکھائی، میں نے شیشی میں زہر ملا دیا۔ یہ زہر میں نے شہر سے ایک حکمت والے سے خریدا تھا، یہ کہہ کر کہ چوہوں کے لیے ہے۔ میرا ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے، میری سانسیں رک گئی تھیں، میرے پورے جسم پر پسینہ آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے بوتل پھینک دینے کا سوچا، مگر پھر اس مرد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور دل میں حسد پھر سے بھڑک اٹھا۔ میری روح نے ایک چیخ ماری، مگر میری عقل نے اسے دبا دیا۔ میں نے شیشی کا ڈھکن بند کیا اور اسے مسکراتے ہوئے دوا دے دی۔ اگلی صبح وہ مر چکی تھی۔ جب ڈرائیور اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ساکن پڑی ہے۔ میں نے اپنے چہرے پر دکھ کا ایک جھوٹا ماسک لگایا۔ اس نے اپنی بیوی کو چھوا اور پھر ایک لمبی ہولناک چیخ ماری۔ اس کی چیخ میں 2 سال کا بوجھ، بے بسی اور محبت کا خاتمہ تھا۔ یہ چیخ میری ضمیر کو بھی چیر گئی، میرے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ میں اب ایک قاتل تھی، گھر میں ماتم تھا، ایک خاموش ویران ماتم۔ عورتیں پڑوس سے آئی تھیں، چادریں اوڑھے سر جھکائے، مگر وہ مرد کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ مرد چپ چاپ بیٹھا رو رہا تھا، اس کے آنسو ایک طویل خاموشی کے بعد ٹوٹنے کا ثبوت تھے۔ میں نے پہلی بار اسے ٹوٹتے دیکھا، صرف جسمانی نہیں، روحانی طور پر بھی۔ وہ آدمی جو ہمیشہ مضبوط اور خاموش رہتا تھا آج بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں ندامت اٹھی، ایک چھوٹی سی کرن، مگر جلد ہی دب گئی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ یہ سب اچھے کے لیے ہوا ہے۔ وہ عورت اذیت میں تھی، اب اس کا دکھ ختم ہو گیا، اب میں آزاد ہوں۔ ندامت کی جگہ ایک سرد خود غرض اطمینان نے لے لی۔
میں نے ماتم کرنے والی عورتوں کی خدمت کی، ایک وفادار خادمہ کا کردار نبھایا۔ کچھ دن گزر گئے اور اس مرد نے اپنے غم کو سمیٹا۔ ایک شام جب سب جا چکے تھے، اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر ایک فیصلہ بھی تھا۔ اس نے کہا، تم نے میری بیوی کا خیال رکھا، اس کی وفات تک تم نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے میری طرف ایک ایسی نظر سے دیکھا جو تعریف اور شکر گزاری سے بھری تھی۔ تم جیسی عورت نایاب ہے، میں دوبارہ اکیلا نہیں رہ سکتا، مجھ سے شادی کر لو۔ اس کی پیشکش نے مجھے حیران کر دیا، مگر خوشی کا ایک ایسا شدید جھونکا میرے دل سے گزرا جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا خواب اتنی جلدی پورا ہو جائے گا۔ دل خوش تھا کہ قسمت پلٹ گئی۔ میں نے اپنے گناہ کو ایک پل کے لیے بھول کر سوچا کہ خدا نے مجھے میرے اچھے کام کا صلہ دیا ہے۔ میں سوچتی رہی، اب زندگی شروع ہوگی، ایک نئی پاکیزہ زندگی، ایک شوہر کی محبت کے ساتھ۔ میں اب اس اڈے کی دلدل سے نکل چکی تھی۔ میں اب ایک قابل احترام بیوی بننے جا رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ انجام شروع ہو چکا ہے۔ میری جیت صرف ایک بھاری اور ہولناک ہار کا پیش خیمہ تھی۔ شادی کے بعد وہ بہت بدل گیا۔ یہ وہ تبدیلی نہیں تھی جس کی میں نے توقع کی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے محبت اور توجہ دے گا، مگر اس نے خود کو میرے سے اور گھر سے دور کر لیا۔ وہ ایک خاموش تھکا ہوا آدمی بن گیا جس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے۔ اس کی خاموشی ایک گہری کھائی کی طرح تھی جسے میں عبور نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ میری طرف ایسے دیکھتا جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ اس کی نگاہ میں ایک سرد پرکھنے والا استفہامیہ ہوتا، جیسے وہ میرے چہرے کے پیچھے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اس کی پہلی بیوی کا سایہ ہے اور وہ مجھے اس سے ملا کر دیکھ رہا ہے۔ اس کی یہ نظریں میرے دل کو ٹھنڈا کر دیتی۔ میں نے اسے خوش کرنے کی ہر کوشش کی، اس کے لیے نئے نئے کھانے بنائے، گھر کو سجا کر رکھا، اس کا لباس سنوار کر رکھتی۔ میں ہر طرح سے ایک مثالی بیوی بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ میری کوششوں کو یا تو نظر انداز کر دیتا یا بس ایک مختصر تبصرہ کر کے خاموش ہو جاتا۔ وہ بس کہتا، وقت آنے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جو ایک امید بھی دیتا تھا اور ایک دھمکی بھی لگتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس وقت کا انتظار ہے اور کیا چیز ٹھیک ہو جائے گی، جبکہ مجھے لگتا تھا کہ سب سے بڑی مشکل تو حل ہو چکی ہے۔ راتوں کو وہ دیر سے گھر آتا، کئی بار تو صبح سویرے واپس آتا، کبھی وہ باہر کسی سے فون پر بات کرتا سرگوشیوں میں، اور جیسے ہی میں قریب جاتی تو فون رکھ دیتا۔ میں نے بارہا پوچھا کہ وہ کہاں ہوتا ہے، مگر اس کا جواب ہمیشہ گول مول ہوتا۔ میں نے پوچھا تو بولا، ٹرک والوں کے ساتھ کام بڑھ گیا ہے، رات کو سامان کی لوڈنگ ہوتی ہے، اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب معقول لگتا تھا، مگر میرے دل میں وہم پیدا ہوا، ایک چھوٹا سا چور جو اب میرے سکون کو چھیننے لگا تھا۔ مگر میں نے خود کو سمجھا لیا۔ میں نے سوچا کہ وہ پہلی بیوی کے غم میں ہے اور اسے وقت چاہیے۔ شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، گھر وہی تھا، مگر اب اس کی ہر چیز پر میرا اختیار تھا۔ میں نے گھر کے پرانے اداس نقش کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ میں ہر روز صبح سویرے اٹھتی، صحن میں جھاڑو دیتی اور اس کے لیے گرما گرم ناشتہ بناتی۔ میں نے دیواروں پر لگی اس کی پہلی بیوی کی مدھم تصویروں کو ہٹا کر ایک کونے میں رکھ دیا تھا اور ان کی جگہ بازار سے لائے سستے چمکدار پھولوں والے فریم لگا دیے تھے۔ میرا شوہر اب بھی خاموش تھا۔ ایک دوپہر وہ ٹرک لے کر شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ مجھے 2 دن کی مہلت ملی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج اس گھر کا وہ آخری کونا بھی صاف کر دوں گی جو اس کی پہلی بیوی کی یاد دلاتا تھا۔ اس کا پرانا لکڑی کا صندوق، وہ صندوق اس کے بستر کے نیچے رکھا تھا، اس پر ایک چھوٹا سا پیتل کا تالا لگا تھا۔ میں نے پہلے بھی کئی بار اسے کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے سختی سے منع کیا تھا۔ اس میں کچھ نہیں، بس پرانے کاغذات ہیں، مگر آج میں بیوی کے حق سے اسے کھولنا چاہتی تھی۔ مجھے وہ چابی مل گئی جو وہ ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ آج غلطی سے پرانی جیکٹ میں رہ گئی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آدھے تجسس سے، آدھے جرم کے احساس سے۔ تالا کھلا، ایک مدھم پرانی خوشبو کا بھنبوکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ صندوق کے اندر چیزیں بڑی ترتیب سے رکھی تھیں۔ ایک سرخ کامدار دوپٹہ، شاید اس کی شادی کا، کانچ کی چند رنگین چوڑیاں، سوکھے ہوئے گلاب کے پھول اور سب سے نیچے ایک مخملی ڈائری۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ اس کی بیوی کی ڈائری تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ پہلا صفحہ خالی تھا،
दूसरे पर बिस्मिल्लाह लिखी थी और तीसरे सफ़े से उसकी तहरीर शुरू थी। उसकी लिखाई बहुत खूबसूरत थी, मोतियों जैसी। आज हमारी शादी को 1 साल हो गया। उन्होंने मुझे सुबह सुबह जगाया और मेरे बालों में ये चंबेली के फूल लगाए। कहते हैं कि तुम्हारी खुशबू के बगैर मेरा ट्रक नहीं चलता। मैं कितना हंसी। वो इतने मजबूत और सख्त जान है, मगर मेरे सामने एक बच्चे की तरह है। अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर दिया। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। मैंने जल्दी से वर्क उल्टा। आज तबीयत कुछ खराब थी। डॉक्टर कहता है कमजोरी है, मगर मुझे लगता है मेरी दुनिया में कोई नया मेहमान आने वाला है। मैंने अभी उन्हें नहीं बताया। शाम को जब वो आएंगे तो उनके लिए खीर बनाऊंगी और फिर ये खुशखबरी दूंगी। वो कितने खुश होंगे। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने आगे पढ़ा। मेरा खौफ सच निकला। हमल जाया हो गया। डॉक्टर कहती है मैं शायद अब कभी मां न बन सकूं। मैं सारा दिन रोती रही। जब वो शाम को आए तो मेरी हालत देखकर डर गए। मैंने उन्हें सब बता दिया। वो चुपचाप मेरे पास बैठ गए, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर हमारी किस्मत में औलाद नहीं तो क्या हुआ, तुम तो हो ना, मुझे बस तुम चाहिए, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। वो रात भर मेरे पाँव दबाते रहे और मुझे तसल्लियां देते रहे। उनकी मोहब्बत ने मेरा गम आधा कर दिया। मैंने डायरी जोर से बंद कर दी। एक जहरीली जलन मेरे पूरे वजूद में फैल गई। ये कैसी मोहब्बत थी, इतनी बेगर्ज, इतनी मुकम्मल। वो औरत मर कर भी मुझसे जीत गई थी। मैंने जो कुछ किया वो सब उस मर्द को पाने के लिए किया, मगर ये मर्द तो कब का उस औरत का हो चुका था, जिस्म से, रूह से। अचानक मुझे अपने पीछे एक साया महसूस हुआ। मैंने तेजी से मुड़कर देखा। वो दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में वो ठहराव नहीं था जो रोज होता था। आज उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसकी नजरें मुझ पर नहीं, मेरे हाथ में मौजूद डायरी पर थीं। तुमने तुमने ये संदूक खोला। उसकी आवाज इतनी सर्द थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैं घबराकर खड़ी हो गई। डायरी मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। वो मैं बस सफाई कर रही थी। ये पुराना सामान। वो एक झटके से मेरे करीब आया और उसने मुझे बाजू से इतनी सख्ती से पकड़ा कि मेरी चीख निकल गई। सफाई कर रही थी, ये मेरी बीवी की कब्र खोद रही थी। मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ, मैंने जख्मी शेरनी की तरह फंकारते हुए कहा। उस मुर्दा औरत से कब तक मोहब्बत निभाओगे? मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। उसकी यादों को दफन क्यों नहीं कर देते? दफन? वो चीखा, और ये पहली बार था कि मैंने उसकी आवाज में इतनी शिद्दत देखी थी। मैं उसे दफन कर दूं जिसकी सांसों से मेरी सांसें जुड़ी थीं। तुम उसकी जगह लेना चाहती हो? उसने कहका लगाया, एक ऐसा कहका जिसमें हंसी नहीं, सिर्फ वहशत थी। तुम उसके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हो। वो पाकीज़ा थी, वो वफा थी, और तुम क्या हो? मैंने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारी खिदमत की, तुम्हारी बीवी की खिदमत की, और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे कुछ मांगा? बस थोड़ी सी मोहब्बत। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसने मेरे आंसुओं को अपनी सख्त उंगलियों से रगड़ा। उसने जहर खंद लहजे में कहा, तुम जानती हो मोहब्बत क्या होती है? तुमने सिर्फ सौदा करना सीखा है। उसका लहजा अचानक बदल गया। वो पुरसकून हो गया। उसने मेरा बाजू छोड़ दिया और नीचे झुककर डायरी उठाई। उसने डायरी को ऐसे सीने से लगाया जैसे कोई अपने बच्चे को लगाता है। तुम ठीक कहती हो, उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। वो मर चुकी है, अब तुम मेरी बीवी हो। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की सुर्खी गायब हो चुकी थी और वही पुराना सुकून लौट आया था। मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। मैं साकित खड़ी उसे देखती रही। सुना नहीं तुमने? उसने पुरसुकून हुक्मिया लहजे में कहा, जाओ खाना लगाओ। और हाँ, वो रुका, आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना, खास तौर पर वो चीजें जो पाक हों। वो डायरी को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं वहीं फर्श पर बैठी रह गई। उसका आखिरी जुमला मेरे कानों में गूंज रहा था, खास तौर पर वो चीजें जो पाक हों। उसने मुझे नापाक कहा था। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने जिस मोहब्बत के लिए किसी की जान ली, वो मोहब्बत मुझे कभी नहीं मिलेगी। एक रात उसने कहा कि उसके साथी आएंगे काम की बातचीत के लिए। उसने वजाहत की, मेरे दिल में डर के साथ एक उलझन थी। उसने कहा था कि वो मुझ पर भरोसा करता है, तो फिर उन लोगों को घर क्यों बुला रहा है? बहरहाल मैंने एक अच्छी बीवी की तरह उनके लिए खाना बनाया।
हर चीज को साफ सुथरा कर दिया। वो सब अंदर आए, सख्त चेहरों वाले, भारी कदमों वाले मर्द। उनमें से कोई भी एक मेहमान जैसा नहीं लग रहा था। वो सब ऐसे लग रहे थे जैसे किसी खतरनाक मिशन से आए हों। उनकी आंखों में वहशत और सर्दमहरी थी। वो मुझे घूर रहे थे, एक ऐसी नजर से जो मुझे अड्डे के ग्राहकों की याद दिला रही थी। मैंने जल्दी से सर झुका लिया और खिदमत में लग गई। मैंने उनकी खिदमत की, मैंने खाना लगाया, पानी दिया, मगर वो आपस में बहुत कम बात कर रहे थे और मेरी तरफ बहुत ज्यादा देख रहे थे। मैंने अपने शोहर को देखा, वो आज भी खामोश था, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो मुझे खौफजदा कर रही थी। फिर वो लम्हा आया जब सब खाने से फारिग हो चुके थे और कमरे में गहरी खामोशी छा गई, तो मेरा शोहर खड़ा हुआ और एक ठंडी जहरीली आवाज में बोला, दोस्तों, ये है वो औरत जिसने मेरी बीवी का ख्याल रखा मोहब्बत से, और फिर जब उसे लगा कि वो उसके रास्ते की रुकावट है तो उसे जहर दे दिया। बर्तन मेरे हाथ से गिर गए, फर्श पर टूटकर बिखर गए, जैसे मेरा दिल टूट गया हो। मैंने अपने कानों पर यकीन नहीं किया, मेरे अंदर का सारा खून जम गया। मैंने अपने शोहर की तरफ देखा, मेरे चेहरे पर होश के मारे सफेदी छा चुकी थी। मैंने इससे सकते हुए कहा, क्या कह रहे हो? तुम्हें किसने बताया? वो हंसा, एक जालिम दिल को चीर देने वाला हंसा। उसकी हंसी में एक दीवानगी थी, एक शैतानी फतह का एहसास। मैं सब जानता था। उसने एक एक लफ्ज पर जोर दिया, मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा था क्योंकि मुझे किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। उसने अपने ट्रक वालों की तरफ देखा, ये सब मेरे भाई हैं जो मेरी बीवी का गम महसूस करते हैं। तुमने समझा तुम जीत गई। उसने मेरे करीब आकर मेरे चेहरे को सख्ती से पकड़ा। मैंने तुम्हें उस दिन पहचान लिया था जिस दिन तुमने मेरी बीवी को दवा दी थी। मैंने वो दवाई की शीशी डॉक्टर से चेक करवाई थी। मैं इंतजार कर रहा था उस दिन का जब तुम अपने गुनाह को एक नई जिंदगी की चादर से ढककर मुझ पर अपना हक समझोगी। दिल कांप गया, ना सिर्फ खौफ से बल्कि उस हकीकत से कि ये सारी शादी, सारा रिश्ता सिर्फ एक हौलनाक इंतकाम की साजिश था। मैंने अपने आप को छुड़ाया और भागने लगी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मुझे सिर्फ यहाँ से, उस घर से, उस इंतकामी दरिंदे से दूर जाना था। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर उसने एक लम्हे में दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों में अब कोई संजीदगी नहीं थी, सिर्फ एक खूनी जुनून था, एक भूखा इंतकाम। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और सख्ती से पीछे की तरफ धकेल दिया। मैं फर्श पर गिर गई और मेरे इर्द गिर्द वो सातों मर्द एक दायरे में खड़े हो गए। मेरे रोने की आवाज मेरे गले में ही घुट गई। उसने झुककर मेरे कान में कहा, एक सर्द सरगोशी में, तुमने जिस मोहब्बत का खून किया वो अब तुम्हारे जिस्म से अदा होगी। उसके अल्फाज मेरे लिए मौत का फरमान थे। तेरी बीवी ने अपनी जिंदगी देकर मुझे मोहब्बत का मतलब सिखाया और तुमने उसे कत्ल कर दिया। अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तुम सिर्फ एक जरिया हो, सिर्फ इंतकाम का। वो सातों मर्द आगे बढ़े, उनके चेहरों पर कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ एक बेरहम भूख और इंतकाम का नशा। मैंने अपने आप को खींचने की कोशिश की, चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गुम हो गई। मेरा गला खुश्क हो चुका था, जैसे किसी ने मेरी आवाज को बाहर निकलने से रोक दिया हो। उस रात मेरे साथ वो हुआ जो अल्फाज में बयान नहीं। एक एक लम्हा एक एक सदी की तरह था। हर छूने वाला हाथ मेरे जिस्म पर एक नया जख्म बना रहा था। मैं सिर्फ एक जिस्म बन चुकी थी जिसमें कोई रूह बाकी नहीं थी। मुझे सिर्फ अजियत, दर्द और बेबसी महसूस हो रही थी। मेरी रूह छलनी हुई, जिस्म बिखर गया, मेरी इज्जत का आखिरी टुकड़ा भी उस फर्श पर पामाल हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली और खुदा से दुआ की कि वो मुझे मौत दे दे। सुबह जब आंख खुली तो वो सब जा चुके थे और मैं अकेली थी। मैं नंगे फर्श पर पड़ी थी, मेरा जिस्म जख्मों से चूर, मेरी रूह लाश बन चुकी थी। मेरे चारों तरफ खून के धब्बे थे जो मेरी नाकामी, मेरी सजा और उस इंतकाम की गवाही दे रहे थे। मैं उठी, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई, मगर मैंने अपने आप को समेटा, एक टूटा हुआ साया बनकर। मैंने जैसे तैसे अपने कपड़े पहने। मेरे जिस्म का हर हिस्सा दर्द कर रहा था, मेरा दिमाग मफलूज हो चुका था, कोई ख्याल, कोई सोच बाकी नहीं थी। मैं एक रिपोर्ट की तरह हरकत कर रही थी। दरवाजे पर एक लिफाफा रखा था,
میرا ہاتھ کانپ رہا تھا جب میں نے اسے اٹھایا۔ میں نے کھولا، اس میں کچھ پیسے تھے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا۔ میرے شوہر کی ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، یہ تمہارا حصہ ہے، یہ وہی قیمت ہے جو تم ادا کرنے آئی تھی اور یہ وہی قیمت ہے جو تمہاری اوقات تھی۔ اب تم جانتی ہو کیسے ہوتی ہے وہ قیمت جو دلوں کو بیچنے والے دیتے ہیں۔ تم نے میری بیوی کی محبت بیچی اور یہ اس کا سودا ہے۔ میرے اندر کی رہی سہی انسانیت بھی مر گئی۔ وہ پیسے میرے زہر اور میری ہوس کی قیمت۔ میں نے وہ لفافہ لیا اور دروازے سے باہر نکلی۔ میں نے وہ پیسے سڑک پر پھینک دیے۔ ایک ایک نوٹ بارش کے قطروں میں بھیگ رہا تھا۔ یہ میرے گناہ کی آخری نشانی تھی۔ میں نے اپنے پچھلے سارے گناہوں کا حساب اس رات چکایا تھا۔ چلتے چلتے میں دوبارہ اسی اڈے پر جا پہنچی جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ وہ وہی بدبو، وہی شور، وہی تاریکی تھی۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ مجھے کوئی منزل یاد نہیں تھی، مگر اب میں وہ لڑکی نہیں تھی۔ وہ معصوم، خوف زدہ، مجبور لڑکی مر چکی تھی۔ نہ خوف نہ شرم۔ میری آنکھوں میں اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ دنیا میں کسی کی نظر، کسی کا فتویٰ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ صرف خلا، ایک گہرا بے انتہا خلا جو میری روح کو کھا چکا تھا۔ میں نے خود کو اڈے کے مالک کے سامنے کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر تعجب تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اڈے کی عورتوں نے مجھے پہچانا۔ ان کے چہروں پر پہلے تعجب آیا، پھر ایک ملی جلی ہمدردی اور فاتحانہ مسکراہٹ۔ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میں ہار کر واپس آئی ہوں۔ ایک عورت نے میرے پاس آ کر کہا، واپس کیوں آئی؟ میں نے تو سوچا تھا تم نے امیر شوہر ڈھونڈ لیا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا، یہی میرا گھر ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس گھر کے باہر میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میری آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، صرف ایک گہری حقیقت تھی۔ رات کو جب اڈے پر سرگرمیاں شروع ہوئیں تو ایک گاہک آیا، ایک عام سا آدمی، تھکا ہوا اور اداس۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خود کو دیکھا، خالی، ٹوٹی ہوئی، مرجھائی۔ وہ بولا، پہلی بار آئی ہو تم؟ میں نے تمہیں یہاں پہلے نہیں دیکھا۔ وہ شاید میری باقی ماندہ جوانی اور نئے پن سے دھوکا کھا گیا تھا۔ میں نے اپنے اندر کی لاج سے بات کی۔ میں نے کہا، اب کوئی پہلی بار نہیں بچی۔ میری آواز گہری تھی، جیسے کنویں کی گہرائی سے آ رہی ہو۔ وہ آدمی الجھن میں پڑ گیا، مگر اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس رات میں نے پہلی بار گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ مجھے کوئی احساس جرم نہیں ہوا، کوئی شرم نہیں۔ میری روح اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ گناہ کا احساس اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ شاید میں واقعی مر چکی تھی۔ میں نے اپنے جسم کا سودا کیا، مگر مجھے معلوم تھا کہ اس جسم کے اندر رہنے والی روح کب کی ختم ہو چکی ہے۔ دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں۔ میرا وجود اڈے کا حصہ بن چکا تھا۔ میں ہر رات نئے چہروں کے ساتھ رہتی، مگر اندر کچھ حرکت نہیں ہوتی۔ میرا دل ایک پتھر بن چکا تھا جو نہ محبت محسوس کر سکتا تھا، نہ درد۔ ایک دن ایک چھوٹا لڑکا میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت اور خوف تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، ہچکچاتے ہوئے بولا، کہنے لگا، امی بیمار ہیں، 2 دن سے بخار ہے، دوا چاہیے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سچائی تھی جو مجھے اپنی ماں کی یاد دلا گئی۔ میرے دل کے اس چھوٹے سے کونے میں جہاں میرا ضمیر دفن تھا، ایک ہلکی سی دھڑکن محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑوں میں چھپائے ہوئے اپنے پیسے دے دیے، وہ ساری رقم جو اس دن میں نے کمائی تھی۔ وہ بھاگ گیا۔ اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ یہ سکون کسی مرد کے لمس یا پیسے کی حرارت سے نہیں ملا تھا۔ یہ سکون کسی دوسرے انسان کی مدد کرنے سے پیدا ہوا تھا۔ شاید اندر کچھ اب بھی زندہ تھا۔ شاید میری روح کی آخری بچی ہوئی کرن نے اس بچے کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ یہ میری پہلی نیکی تھی۔ میرے آخری گناہ کے بعد اڈے پر زندگی مسلسل بدلتی رہتی تھی، اور ایک شام میں نے ایک نئی لڑکی کو دیکھا، ایک سائے کی طرح کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، خوف زدہ روتی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے بسی، وہی شرم اور وہی شدید خوف تھا جو میری آنکھوں میں اس پہلی رات تھا۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسی میں تھی۔ پہلی رات اس کی سسکیاں مجھے میرے ماضی میں کھینچ لے گئیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا اندازہ ہوا۔ میں نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا،
اور اپنے تجربے کی ساری تلخی اور دانائی کو اپنے لہجے میں بھر کر کہا، اگر چاہو تو بھاگ جاؤ، ابھی دروازہ کھلا ہے، ورنہ زندگی تجھ سے خود بھاگ جائے گی۔ یہاں رک گئی تو تیرے پاس مرنے کا بھی حق نہیں بچے گا۔ میں نے اسے اپنی کہانی کا ایک غیر مرئی خلاصہ سنا دیا۔ وہ دوڑی، بچ گئی اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، جیسے کسی خوفناک خواب سے جاگی ہو۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، میں مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ تکلیف دہ تھی مگر حقیقی۔ شاید یہ میرا پہلا اچھا عمل تھا، ایک ایسا عمل جو میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا تو نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ میرے اندر کی ماں جو مجبوری میں اپنا آپ بیچ رہی تھی، اب بھی کسی بیٹی کو بچا سکتی ہے۔ میں نے ایک روح کو اڈے کی تاریکی میں گرنے سے بچا لیا، اور یہ ایک چھوٹی سی فتح تھی۔ ایک رات میں نے اڈے پر سنا کہ وہی ٹرک ڈرائیور سڑک حادثے میں مر گیا۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، وہ ٹرک لے کر جا رہا تھا اور کسی بڑے ٹرالے سے ٹکرا گیا۔ خبر سن کر میرے دل میں کوئی غم، کوئی خوشی نہیں ہوئی، صرف ایک ویران خاموشی تھی۔ انتقام کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی لاش کے پاس کوئی عورت رو رہی تھی، ایک عجیب لباس میں جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ فالج زدہ عورت جیسی لگتی تھی، چلنے پھرنے سے قاصر، مگر وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ اس کی روح تھی جو لینے آئی تھی، شاید اس کی پہلی بیوی جس سے وہ سچی محبت کرتا تھا، اپنے شوہر کو اس انتقام کے گناہ سے پاک کر کے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اپنے شوہر کو اس انتقام کے گناہ سے پاک کر کے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ ان دونوں کی محبت موت کے بعد بھی سچی رہی، جبکہ میری ہوس مجھے تباہ کر گئی۔ میں نے دل سے کہا، تم جیتے رہے، میں مر گئی۔ تم نے اپنی محبت کی حرمت رکھی اور انتقام لے کر اپنی بیوی کا حق ادا کر دیا، اور میں نے اپنی زندگی کو ایک گناہ میں بدل دیا، مگر میری آنکھوں میں آنسو نہیں نکلے۔ میرے آنسو اس دن سوکھ گئے تھے جب اس نے میرے جسم کا سودا کیا۔ اب میرے پاس صرف خشک آنکھیں اور ایک مردہ دل تھا۔ میں بیمار پڑ گئی، یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی۔ میرا جسم جو اب کئی سال کی اذیت اور بدسلوکی کا بوجھ اٹھا رہا تھا، جواب دینے لگا، کمزوری بڑھ گئی اور بخار میرا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ اڈے کی عورتیں کہتی تھیں، یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے، یہ حرام کا پیسہ ہے، اس کا اثر اس کے جسم پر ہو رہا ہے۔ میں چپ رہتی، ان کی باتوں میں سچائی تھی اور میں اب ان سچائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا جسم میری روح کے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ راتوں کو بخار میں وہ منظر دہراتا، ایک فلم کی طرح میرے ذہن میں چلتا۔ وہ عورت جو مجھ پر بھروسہ کرتی تھی اور جس کی آنکھوں میں نے پیار دیکھا تھا، اب میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ مرد جو انتقام لیتا تھا، اب مجھے دھکے دے رہا تھا۔ ضمیر کی عدالت میں میرا فیصلہ سنایا جا چکا تھا، اور میری سزا یہ تھی کہ مجھے زندہ رہتے ہوئے اپنی روح کا خاتمہ دیکھنا تھا۔ میری صحت بگڑتی جا رہی تھی اور میں اڈے کے کام کے قابل نہیں رہی۔ میں نے اپنا ٹھکانہ بدلا اور مسجد کے قریب بیٹھنا شروع کیا۔ مجھے کوئی نماز، کوئی دعا نہیں آتی تھی، مگر میں بس وہاں کی پاکیزہ ہوا میں رہنا چاہتی تھی۔ آنے جانے والے مجھے حقیر سمجھتے، اپنے دامن سمیٹ کر گزر جاتے، مگر میں نے اب ان کی نفرت کو قبول کر لیا تھا۔ میں بس ان کے چہروں کو دیکھتی اور سوچتی، سب کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی عورت یا مرد چھپا ہے، سب اپنے اپنے گناہوں اور مجبوریوں کے قیدی ہیں۔ میں دوسروں سے زیادہ بدکار نہیں تھی، صرف میری کہانی سب کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ میں نے وہاں آنے والی کئی لڑکیوں کو خبردار کیا جو غلط راہ پر جا رہی تھیں۔ کبھی پیٹ کی بھوک کو عزت کی بھوک پر غالب نہ آنے دیا۔ پیٹ بھر جائے گا مگر عزت چلی گئی تو روح ساری عمر بھوکی رہے گی۔ کچھ نے میری بات سنی، کچھ نے نہیں۔ جن لڑکیوں نے سنا، انہوں نے شاید مجھ میں اپنا مستقبل دیکھا، اور جن لڑکیوں نے نظر انداز کیا، وہ میرے ماضی کی طرف چل پڑی۔ آج برسوں بعد بھی میں اسی جگہ کھڑی ہوں، اسی اڈے کے کونے پر جہاں سے میں نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ میں ایک بوڑھا سایہ بن چکی ہوں۔ بارش ہو رہی ہے اور اس کی بوندیں میرے وجود کو دھو رہی ہیں، مگر میرے اندر کی گندگی کو نہیں۔ نئی لڑکیاں کھڑی ہیں، نئی کہانیاں جنم لے رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں وہی خوف اور وہی چمک ہے جو کبھی میری آنکھوں میں تھی۔ میں اب ان سب میں ایک ایسا سایہ ہوں، ایک زندہ عبرت۔ وہ ٹرک ڈرائیور اب خوابوں میں آتا ہے، کبھی ہنستا، کبھی کہتا، اب تو بھی میرے جیسی ہو گئی ہو، مجبوری تمہیں یہاں لے آئی۔ میں کہتی ہوں، نہیں، میں تم سے بدتر ہوں۔ تم نے کسی کو سزا دی، تم نے انتقام لیا، میں نے خود کو ختم کیا۔ میرا گناہ صرف میرے لیے سزا بن کر آیا ہے۔ بارش تیز ہو جاتی ہے اور میرے چہرے پر آنسو اور بارش کا پانی یکجا ہو جاتا ہے۔
آنکھوں میں آنسو نہیں، بس دھواں، ایک دھواں جو میرے اندر کی آگ سے اٹھ رہا ہے۔ میری کہانی ختم نہیں ہوئی، اب میں ہر اس عورت کی کہانی ہوں جو مجبوری میں اپنا آپ بیچتی ہے اور پھر ساری عمر اپنی روح ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ میں سڑک کنارے کھڑی ہوں اور یہ بارش میرے وجود کو مٹا رہی ہے مگر میری کہانی کو نہیں۔